बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाब उम्मीदवारान के नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज़ खान, NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA-129 लाहौर से मोहम्मद नुमान, NA-143 से मोहम्मद तोफ़ैल और NA-185 से महमूद कादिर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन इस सब में जो तलाल चौधरी के भाई हैं बिलाल बदर, जो कामयाब हुए थे NA-96 फैसलाबाद से, उनकी कामयाबी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने चूंकि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन ताहाल रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने PP के हवाले से भी PP 73 से मियाँ सुल्तान अली, PP 87 से अली हैदर नूर, PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम, PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज़, PP 116 से अहमद शहरियार, PP 203 से मोहम्मद हनीफ और PP 206 में मियाँ अलमदार अब्बास से उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यूँ कामयाब होने वाले 12 से उम्मीदवारों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है। नाज़रीन, इस सब के अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने एक TV प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जनाब लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। तो क्या इनके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि ये लोगों को वाकई में रिलीफ देना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी है ना इनकी, क्या करें। ये इतनी हमारी हुकूमत जो है वो बंधे हाथों के साथ बैठी हुई कि वो रिलीफ दे नहीं पा रही है। IMF इनकी करप्शन के जो है वो पोल खोली जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है और सहूलियात देने का ऐलान किया है। ये कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं या वो तो अपने बिजनेस समेट के यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या जो इकोनॉमी के हवाले से आज बात करेंगे कि जो यहाँ पे इस वक्त चल रहा है सारी सूरत हाल, उसमें क्या कोई बाहर से आके मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। दुआ तो है करे, लेकिन सूरत हाल फैक्ट्स के साथ सामने रखेंगे आपके कि यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त क्या है। नाज़रीन, इस सब के अलावा वज़ीर आला KP ने वफाकी हुकूमत पे 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जो जस्टिफिकेशन दी है उनके मुताबिक ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ख़िताब से उन्होंने ये बात की है। NFC इजलास में ज़म इजला के फ़ंड सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। ये पहले गंडापुर साहब इस तरह की बातें किया करते थे कि उनका KP का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, तो लेकिन अब यह है कि अब ये बात कर रहे हैं। और मुज़ाकरात के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी बड़ी अहम बात करती है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान ने महमूद खान, अचकज़ई और अलामा नासिर को दिया है ये मैंडेट, मुज़ाकरात का अख्तियार। अगर उन्होंने मुझसे मुज़ाकरात से मुतालिक मशवरा मांगा तो मैं ज़रूर दूंगा, ये बैरिस्टर गौहर का कहना है। तो क्या ये मुज़ाकरात दोबारा से खेले जा रहे हैं? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और सुहेल लाशारी साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, बहुत शुक्रिया लाशारी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं ये जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, कर्नल साहब की तरफ आते हैं। कर्नल साहब, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। कल बड़े मियाँ साहब भी एकदम से बाहर निकले थे, कुछ अरसे के बाद वो निकलते होते हैं वैसे नॉर्मली बाहर और अपने दिल की भड़ास निकाल के चले जाते हैं। कल भी ऐसे लगा ना कि वो जिस तरह से आए हैं उन्होंने भड़ास निकाल लिया, चले गए हैं। यहाँ पे PMLN ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप ठीक है, वो उनके क्लेम के मुताबिक बनता है। जब आगे आपके मध्य मुकाबले ही खड़ा नहीं है तो क्लीन स्वीप ही करना था आपने। आप अकेले ही अखाड़े में खड़े हैं, अकेले ही आप वहाँ पे लड़ रहे हैं, अकेले ही अपने ही अगेंस्ट आपने फाइट की और अपने ही अगेंस्ट आप जीत भी गए हैं, तो इसको क्लीन स्वीप कहेंगे या कामयाबी कोई जो जैसे वो क्लेम कर रहे हैं PMLN कि हमने चूँकि काम बहुत ज़्यादा किया है लिहाजा हमारी कारकर्दगी की बेस पे हमें वोट मिला है, तो क्या ये रियलिटी है आपके ख्याल में? हंसने वाली बात है जी, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। जितने हमारे अखबार हैं सारे के सारे, इवन जो इनके फेवर करने वाले हैं, उन्होंने भी जो मिन जुमला क्या कहते हैं जो कहा है वो यही कहा है कि जी ये सारे का सारा इट वाज अ फार्स, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और एग्जैक्टली वही है कि जी आप एक अखाड़े में एक पहलवान को जो है वो हाथ पांव सब कुछ बांध के फेंक दो और दूसरे को जो है वो खुली छुट्टी दे दो और फिर उसके बाद कहो कि जी कौन जीता। तो इस किस्म की जो बात है वो तो सबको पता है। PTI ने सवाए मेरे ख्याल है 2 नशिस्तों के बाकी सबका तो बाइकआउट किया हुआ था।
ایک فیصل آباد کی غالباً نشست تھی, لاہور کی, ایک لاہور کی نشست تھی اور ایک ہری پور کی, ایک ہری پور کی تھی. جی, ان دو نشستوں پر جو ہے وہ کوئی بات اگر کرنی ہے تو ہو سکتی ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ دھاندلی یا دھاندلوں کے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگے ہیں, اور ساتھ یہ اس طرح کے الزامات تو ویسے ہر الیکشن پہ لگتے ہیں, ہر الیکشن پہ لگتے ہیں. فزیکل حالات تھے کہ جی ان کے کیمپس صبح صبح ہی اکھاڑ دیے گئے, اس قسم کی جو باتیں تھی ساری کی ساری, انہوں نے جو ہے وہ جو کسی قسم کی اس کے اندر اگر آ بھی سکتی تھی تھوڑی بہت شفافیت, اس کے اوپر سے بھی بالکل پردہ ہٹا دیا. تو یہ الیکشنز جو ہیں میرا مطلب انہوں نے سیٹیں ضرور لے لی ہیں, اور اس کے بعد اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پارٹی ایک سیٹ جیتی ہے, اس کی کارکردگی کیا تھی جو وہ پنجاب میں جیت گئی ایک سیٹ؟ بس وہ جی جو کارکردگی کا بیانیہ ہی بیچ رہے ہیں, تو اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, اس کا تو ریوائول ہو ہی نہیں سکا ابھی تک پنجاب میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو پوزیشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پنجاب ٹوٹل دیا ہوا ہے پی ایم ایل این کو, ایسے ہی ہے, اور سندھ جو ہے وہ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو, کے پی دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو. نہیں, کے پی دیا ہوا نہیں ہے, چلے عوام نے دیا ہو, ان کا بس نہیں چلا وہاں پر, جو جتنا چل سکتا تھا چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب بلوچستان ہے, وہاں پر بھی باریوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر جو چیف منسٹر ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا ٹینیور پورا ہو گیا تو اب فلاں پارٹی کا بنے گا. اچھا, یہ باتیں وفاق کے حوالے سے بھی تھی کہ 2 سال 3 سال کا فارمولا ہے یا 2.5 کا کوئی فارمولا ہے. جب یہ 24 کے الیکشنز ہوئے تھے, جنرل الیکشنز, اس وقت بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی. نہیں جی, ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کی لیول کے اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ اس پہ کوئی کچھ ایسی چیز نہیں ہے. اور اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں جو کیا کہتے ہیں زیر لب, وہ تو غالباً یہ چل رہی ہیں کہ شاید بڑے میاں صاحب کو یا صدارت کے لیے یا 4th ٹرم پرائم منسٹر کے لیے ہی نامزد کر دیا جائے, اور ادھر سے جو ہے وہ 4th ٹرم پرائم منسٹر کے لیے مطلب ابھی سے نامزد کر دیا جائے. ابھی تو الیکشنز بہت دور پڑے ہوئے ہیں, الیکشنز تو بہت دور پڑے ہیں, لیکن آپ نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں, انڈر کرنٹس آپ نے سن لیے ہوں گے کہ شاید جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ان سے کچھ شاید استعفیٰ وغیرہ لیا جا رہا ہے, اور سم تھنگ آن دی سارٹ, اس قسم کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ تو زیادہ چہم گویا بھی تو آپ کو پتہ نا گردش کرتی ہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں کرنا صاحب, میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے جان لوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ میں ذرا اکنامیکل ڈیجٹس آپ کے سامنے رکھوں, ذرا مجھے اس پہ کامنٹ کر دیجئے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت سہولیات دینے کا اعلان, ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو انٹرنیشنل ہمارے بزنسز ہیں وہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے. اب ہم دعوت دے رہے ہیں دوسروں کو کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں, آ کے انویسٹمنٹ کریں, ان کو سہولیات دی جائیں گی. جو ہمارے یہاں پہ سیلریڈ طبقہ ہے وہ تو پورا کا پورا پس گیا ہے, اس پہ اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جو بزنس ہے یہاں پہ ان کو بھی مطلب کتنا کو نچوڑا جائے گا یہاں پہ. اور پھر بھی اس کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ آ کے کوئی بزنس کرے گا, یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. امید اچھی ہے لیکن ریالٹی بتا دیں ذرا. شکریہ. دیکھیں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں کہنی. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب, یو اے ای, بحرین, چائنا, اذربائیجان, یہ سب جگہ جا رہے ہیں تاکہ ان سے ایم او یو سائن کر رہے ہیں, مگر شاید 1.5 سال 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس آپ ہی نے کہا کہ بہت ساری کمپنیاں چھوڑ کے جا بھی رہی ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی کرپشن پہ آ گئی ہے بہت سچی ہے. اس سے پہلے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی جاتی تھی کہ ہماری کرپشن جو ہے. اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہم معیشت کو 4 ستونوں پہ کھڑا کرتے ہیں, جس کو ہم انگریزی میں لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرینور کہتے ہیں, فیکٹرز آف پروڈکشن. آپ کی لیبر جو ہے, آپ کی یوتھ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ, انسکلڈ ہے, اس کو 8 گھنٹے کا کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, زیادہ تر کو وہ لیتھارجک ہے.
تو جب جس کے برعکس ہندوستان، چین، ایون ایران اور ملکوں میں بہت سکلز بھی ہیں، کام کرنے کی عادت بھی ہے، آنےسٹ کام کرنے کی عادت بھی ہے. دوسری طرف زمین بھی آپ کی فلڈ بھی ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو بھی ہے، اور ان پروڈکٹیو بھی ہے، ایگریکلچر بیٹھی جا رہی ہے. تیسری طرف آپ نہ مشینیں پیدا کرتے ہیں، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں اور قرضہ بھی لیتے ہیں. اور چوتھی طرف 1% پروگریسو انٹرپرینورز کے علاوہ جو ٹیکسٹائل میں ہیں، باقی سب جگہ کوئی خاطر خواہ جو ہے سرمایہ کار جو ہے وہ ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس سارے کے اندر آپ سائن کرتے جائیں، شاید کوئی پیسے آ جائیں. سی پیک کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بہت زیادہ آپ نے وہ کیا نہیں ہے، جنگی حالات میں بھی آپ ہیں. تو امید تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک جوائنٹ وینچرز نہیں ہوں گے، آپ کے اپنے سرمایہ کار دوسری دنیا کے سرمایہ کاروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں کریں گے، یہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی جو مرضی کر لیں آپ. تو اس لیے آپ دیکھیں کل ڈاؤن کی رپورٹ تھی کہ بے روزگاری 31% پہ چلی گئی ہے، کچھ رپورٹ ہے کہ 7% پہ ہے. انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ بھی 11% پہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے، پالیسی انٹرسٹ ریٹ ہائی ہیں. وہ آپ کی انڈسٹری مائنس میں 1.6% پہ گرو کر رہی ہے، آپ کی ایگریکلچر -0.6% ہے، پھر فلڈ آ گئے. تو اس سارے کے اندر آپ کے را مٹیریل نہیں ہے، آپ نے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، ایران کے ساتھ امریکہ نہیں ٹریڈ کرنے دیتا، چین جو ہے اس میں ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ آپ کا. تو چیزیں جب ایک خاص 15-11% لوگ ہیں جو یہاں کما بھی رہے ہیں، کچھ بلیک منی بھی ہے ان کے پاس، تو پاورٹی بھی بڑی ہے. آئی ایم ایف نے کہا پاورٹی دور کرو، کوئی آپ نے پاورٹی پہ نہیں کام کیا. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ بجٹ خسارہ دور کرو، وہ بھی ابھی نہیں کیا. ٹیکس آپ سے پورے اکٹھے نہیں ہو رہے، ریفارمز آپ کر نہیں رہے. تو انفارچونیٹلی وار اکانومی پہ تو ملک نہیں چلتا. آپ کو سیریسلی جو ہے انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی. سیریسلی آپ کو آپ نے دیا ایک روشن پاکستان کی پلان دی، وہ بجٹ کا حصہ ہی نہیں بنائی ہے آپ نے. تو پولیٹیکل آپ انریسٹ رکھے ہوئے ہیں، کے پی کے اور پنجاب کے اندر سیریس لڑائیاں ہیں. اب ان الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ لڑنے چلے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں آپ چاہتے ہیں لیکن پلیز ڈاکٹر صاحب میرا پوائنٹ لے لیجیے گا. ایک آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پوائنٹ سامنے رکھا ہے، آئی ایم ایف کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کرپشن سامنے لے کے آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے جو اشرافیہ ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں. ایک ہیوی جو انہوں نے ڈیجٹ سامنے رکھا ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے اشرافیہ کی طرف سے. پرابلم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو آج اسٹیٹمنٹ انہوں نے رات کو دی ہے ایک نجی پروگرام چینل کے پروگرام میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف وہ دینا چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف شرائط کی وجہ سے نہیں دے پا رہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ کے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کے ملک کی معیشت بہتر اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ کرپشن ہے. ہمارے ملک میں بیٹھے جو ہمارے یہاں کے ایگزیکٹوز ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ہم ریلیف نہیں دے پا رہے. اب کس کی بات پہ ٹرسٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہمارے حکمران کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کریں، پاورٹی کو کم کریے. انہوں نے ابھی تک آپ نے مجھے تو کوئی پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام نہیں نظر آیا. انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ فائنینشیل جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی لائیے. مجھے تو ٹرانسپیرنسی نہیں، ہم نے لاز بنائے ہیں مگر ان پہ عمل نہیں کیا. ہم نے بیوروکریسی کو ٹیکنوکریٹس میں تبدیل ہی نہیں کیا. سو یہ آئی ایم ایف کی شرطیں تو آپ پھر سوورن ملک کہاں سے ہوئے؟ جو آئی ایم ایف 7.5 بلین 5 سال میں دینا ہے اس نے،
جی۔ 38 بلین خود ہی کہتے ہیں آپ کے پاکستانی باہر سے بھیج رہے ہیں، تو فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ 38 بلین کہاں ہے اور 7.5 بلین کہاں ہے 5 سال میں؟ 1.3 بلین ہے. تو ایسے نہیں ہے. اگر آپ چاہیں کہ اپنا گھر صاف کر لیں، اگر آپ چاہیں کہ اپنے گھر میں سیریس ریفارمز کریں، تو آئی ایم ایف منع تو نہیں کر رہا آپ کو، وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کو. پھر اگر ایران دیکھ لیں، ساری دنیا کا اس پہ لگا ہوا ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں. بالکل جی، اور وہ ترقی کر رہا ہے. یہ روس دیکھے جنگ میں بھی ہے، سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں، پھر بھی ترقی کر رہا ہے. درست. یہ کیپٹلزم ویسے ہی جب ڈس آنےسٹ ہو جاتا ہے نا کیپٹلزم، جی. اور جو ہوا ہے ساری دنیا میں ہوا ہے، صرف جی. ہمارے نہیں ہوا. ٹرانسپیرنسی اور پھر یہ کرپشن کی جو بات ہے، یہ کوئی نئی تو نہیں ہے. ہم آپ کی اپنی جو رپورٹیں ہیں اس کی، جو پارلیمنٹ میں رپورٹ جاتی ہے فائنینشیل، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہر شعبے میں ایسی کرپشن اور ایسی پلفرج اور ایسی ضائع کیے ہوئے ہیں پیسے. تو آئی ایم ایف نے صرف وہی ڈیٹے کو لے کے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ نے 6 مہینے انتظار کر کے پھر وہ رپورٹ شائع کی ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں مزید پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. میں ذرا لاشاری صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. لاشاری صاحب، باقی چیزیں تو بعد میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو لیبر فورس سروے ابھی آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی 7.1% ان امپلائمنٹ ہے. یہ پچھلے 21 سال میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. مطلب یہ جو لیبر فورس سروے آیا اس کے مطابق، میں نے حفیظ پاشا صاحب کو سر کچھ ٹائم پہلے سنا تھا، ان کے مطابق تقریباً 2023 میں جو انہوں نے ڈیجسٹ کوٹ کیے تھے وہ 22% تھی ان امپلائمنٹ، اور سال کے اینڈ تک اس سال کا وہ بتا رہے تھے کہ 25 سے 26% تک چلی جائے گی. اب یہ جو 7.1 کا فگر ہے، آپ کے خیال میں آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے یہ فگر جو گورنمنٹ نے سامنے رکھا ہے، یا یہ غلط فگر ہے؟ یہ صرف ڈیجٹس کی حد تک ہے؟ کیونکہ جتنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں سر، کوئی بھی 25 سے 27% سے نیچے فگر کوٹ نہیں کر رہا. سرکار کہہ رہی ہے 7.1%. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے، جہاں تک تو ان امپلائمنٹ کا تصور ہے اور فگر ورک ہے، یہ ان امپلائمنٹ آگے کو بڑھے گی، کیونکہ انڈسٹری کا جو سکوپ ہے وہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹری کی ہم بات کرتے تھے آج سے 10-15 سال پہلے، اب سارا کام ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. اب اے آئی کا دور ہے. ابھی ہم وہ اسکلڈ ورکر ہمیں چاہیے جو ڈیجیٹلائزیشن کمپیوٹرائزیشن پہ کام کر سکیں، اے آئی پہ کام کر سکیں. اب وہ جو ٹپیکل انڈسٹری تھی نا کہ آپ آٹے کی مل لگا لیں، آپ جوتے کی مل لگا لیں، وہ دور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور اس چیز کو چائنا نے بالکل کیپچر کر لیا ہے. وہ سوئی سے لے کے جہاز بنانے لگ پڑا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ان امپلائمنٹ جو ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایگریکلچر سے نکل کے ہم شہروں میں آ جائیں اور شہروں میں آ کے کام ڈھونڈیں. ہماری ایجوکیشن کا سسٹم وہ نہیں ہے تو وہ انٹرپرینیورز بنائے. مگر اس کے باوجود ڈاکٹر قیس صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ان میں جو پاورٹی ایویلیشن کی بات ہے، دیکھیے غربت ہر ملک میں ہر سطح پہ دنیا پہ ہے. پاکستان میں غربت اسی طریقے سے جا سکتی ہے کہ آپ کی ایگریکلچر، آپ کی مائننگ انڈسٹری، آپ کی آئی ٹی کی انڈسٹری پن پہ. اس وقت جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ آئی ٹی کی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. وہ انڈسٹریز اس طرح سے ٹپیکل فیکٹری اونر نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے جس طرف دنیا جا رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم بات ہو رہی تھی آپ ہی کے ذریعے سے کچھ کمپنیاں چلی گئی ہیں. دیکھیے جن کمپنیوں نے 50 کی 60 کی دہائیوں میں پاکستان کو نیا ملک سمجھ کے، ایک جوسی ملک سمجھ کے انویسٹ کیا، وہ پاکستان سے تقریباً اپنا جوس نکال چکی تھی، اسی لیے وہ گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چینج آف دس ایٹماسفیئر آف بزنس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب آئی ٹی کا دور ہے، تو وہ اپنے آپ کو ریڈیوس کر رہے تھے دنیا میں، اور لے آف کر رہے تھے. اس کی طرح اس نے پاکستان میں بھی لے آف کیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی رہ گئی آپ جو بات کر رہی تھیں کہ پرائم منسٹر صاحب انوائٹ کر رہے ہیں بحرین میں یا ادھر ادھر باقی کے سب ملکوں میں، جیسے ڈاکٹر قیس صاحب نے کہا. دیکھیے
جب تک وہی سہولتیں ہم اپنے لوکل بزنس مین کو نہیں دیں گے درست. اور لوکل بزنس مین جو انویسٹ نہیں کرے گا تو باہر سے انویسٹمنٹ کا آنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے آئی ایم ایف فیلسٹیشن دینے سے منع نہیں نہ کرتا. آئی ایم تو یہ نہیں کہتا, آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہتا کہ 26 محکمے آپ کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ کو کام نہ کرنے دیں. آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کی ایفیشنسی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے اور کیپیسٹی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بڑھائیں, آپ اسکل بڑھائیں. آئی ایم ایف بہت سی چیزوں سے آپ کو منع نہیں کرتا. اس لیے اٹ ڈپینڈس اپون اس کہ ہم اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. لشائی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کرنے صاحب حکومت کی عیاشیاں برقرار ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹس آ رہی ہیں کرپشن پہ. کرپشن خیر یہاں پہ کوئی نئی نہیں ہے, لیکن رپورٹس اب پبلک ہونا وہ بھی بائنڈنگ کی اگلی قسط جو اطلاعات کے مطابق ہے کہ جی اگلی قسط آپ کو تب ملے گی اگر یہ آپ رپورٹ کو پبلک کریں گے. چاہتے نہ چاہتے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ پبلک تو کرنی پڑ گئی. اب یہ جو جیسے ابھی میں نے کہا کہ حکومت کی عیاشیاں اپنی جگہ برقرار ہیں, تنخواہ در طبقہ ٹیکس کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہے کہ اس کا سانس تک لینا دشوار ہے. غریب کے لیے میرے خیال میں عام آدمی کے لیے اس ملک میں فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا. عام آدمی کے لیے یہاں پہ قانون سازی ایوانوں میں بیٹھ کے یا عام آدمی کے لیے کچھ بہتری کی امید کون لے کے آئے گا, کیسے لے کے آئے گا, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس حوالے سے. کرنے صاحب جی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو, بیکاز آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بہت کلیئرلی انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ جی آپ کی ایلیٹ جو ہے اس کے لیے قانون اور ہے, جو لاڈلے ہیں ان کے لیے قانون اور ہے, اور جو ان کے عزیز رشتہ دار جن کو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں ان کے لیے قانون اور ہے. ابھی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے لیے انہوں نے ہاؤس رینٹس ریوائز کیے ہیں. جو گریڈ 1 کا آدمی ہے اس کے لیے غالباً 8 سے 12,000 کیا ہے, اور جو گریڈ 22 کا ہے اس کا غالباً جو ہے وہ 82,000 سے غالباً 1,82,000 کی ہے. اب اگر ہم پرسنٹیجز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ تعداد ہے جس کی انتہا, یعنی جو نچلے طبقے والا ہے اس کو غالباً زیادہ پرسنٹیج آپ کو دینے کی ضرورت ہے, لیکن آپ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہی حال آپ کا جو ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہمارے جو لوکل ورکرز ہیں وہ 8 گھنٹے کام نہیں کرتے. میرے پاس اپنے پاس مثال ہے, میرے پاس جو ورکرز کام کرتے ہیں وہ جتنا مرضی میں ان کو اوور ٹائم کہوں, سنڈے والے دن کہتے ہیں جی ہم نے میچ کھیلنا ہے, ہم نے نہیں آنا کام کرنے کے لیے. تو جب آپ کے پاس سوچ یہ ہوگی کہ جی آپ کو پریشانی کوئی بھی نہیں ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, اپنی مرضی سے صرف عیاشی اپنے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو اس قسم کی صورتحال کے اندر تھوڑی بہت ریلیکسیشن تو چاہیے ہوتی ہے نا, ہر بندے کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے. ہم بالکل ریلیکسیشن سب کو دیتے ہیں, پوری دیتے ہیں ہر جگہ پر جو ہے وہ جو جہاں پر بھی کوئی کام کر رہا ہے. لیکن جو ایک ٹینڈنسی بن چکی ہوئی ہے کہ جی ہم نے آرام طلب رہنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے, ڈکٹیٹس کے مطابق نہیں. آپ جاپان کی مثالیں لیں, وہاں پر کیا کیا لوگ نہیں کرتے کہ جب اپنی کمپنی کو وہ مشکل میں دیکھتے ہیں. تو مطلب وہ ہم ان کی جو مثالیں جو ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے, اور ہمارے ادھر جو ہے وہ تو اتنا زیادہ آئے ہوئے کا ہوا بگڑا ہوا ہے کہ ابھی اگر میں صرف ایک ہی مثال دوں چینی کی, کہ پچھلے اسی سال میں جب ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے تو کورٹس نے کہا تھا کہ جی ہم انشور کریں گے کہ جی 140 سے اوپر نہیں جائے. ہم نے جو ہے وہ شوگر ایسوسی ایشن سے سارے کے ساری اس کے اوپر لے لی ہے کہ جی ریٹ کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا. اب انہوں نے جو ایکسپورٹ کر کے کمانا تھا وہ تو کما لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد امپورٹ میں جو کما رہے ہیں اس کو بھی اب فورس کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی جو ملز ہیں جنہوں نے گنا ابھی کرنا شروع کر دیا اور شوگر بنانا شروع کر دی ہے کہ جی جو ایف بی آر کے تھرو کہ جی ان کی جو انوائسز نہ بن کے اور وہ چینی باہر نہ جا سکے, تاکہ جو امپورٹڈ شوگر پڑی ہوئی ہے پہلے وہ بکے. اس قسم کی جب آپ کی پالیسیز ساری کی ساری چل رہی ہوں گی تو پھر یہ جو انڈسٹریلائزیشن کی اور باقی ان تمام چیزوں کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ڈرائنگ روم والی بات چیت نظر آئے گی, اس میں فیکٹس کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ انڈسٹری اگر لگانا چاہتے ہیں تو انڈسٹریز, ایک میں چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں کہ کل ایک خبر تھی کہ جی جو ایکسپورٹرز ہیں ہم ان کو فردر سپورٹ کریں گے, ان پر سے ٹیکس اٹھائیں گے. تو جو ادھر لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں جنہوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے ان کو آپ مار رہے ہیں, ان کے اوپر آپ بجلی بھی فالتو ڈال رہے ہیں, ان کے اوپر آپ ٹیکسز بھی فالتو ڈال رہے ہیں, اور صرف اپنے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کی آپ کو فکر ہے, اس کے لیے آپ صرف کام کر رہے ہیں.
ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने दो चीज़ें की थी सर, जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता, लेकिन मैं रिमाइंडर दे दूं, जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 23 का किया, फिर एक साल के बाद 2024-25 में उन्होंने लेबर फोर्स सर्वे किया। ये जो इनकन्सिस्टेंसी है इतनी बड़ी है कि वो इस सर्वे में कह रहे हैं, मतलब जो मैंने डिजिट्स पढ़े हैं उसके मुताबिक, कि तकरीबन 60 लाख लोग बेरोज़गार हैं, और जो सेंसिस है उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1,87,00,000 लोग बेरोजगार हैं। मतलब सर्वे में वो 60 लाख कह रहे हैं और कंसेंसस में 1,87,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। इतना बड़ा फर्क, तकरीबन अगर इसको हम देखें तो 3 गुना ज़्यादा बनता है। आपके ख्याल में ये रिसर्च में इतना ज़्यादा फर्क कैसे आ गया है, या कंसेंसस में कोई फ़र्क आया है, सेंसिस में फ़र्क आया है, कहाँ देख रहे हैं प्रॉब्लम, कहाँ आ गई है जो इतना ज़्यादा फर्क आ गया है? देखें, फर्क जो है वो कई वजह से आ रहा है। पहली बात तो ये है कि वो जो सेंसस पहले वाला था वो तो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, किसी ने माना नहीं, यूएनओ ने भी नहीं माना। जब आपने वो ऑनलाइन दूसरा सेंसस किया तो वो ऑनलाइन था, उसमें उन्होंने पिछले सेंसस के ऊपर कुछ और बातें की, पूरा सेंसस उस तरीके से नहीं किया। मगर जो बेरोजगारी की शरह है, ये कल डॉन की खबर है कि 31% है, 1.4 मिलियन यूथ। तो सर ये जो गवर्नमेंट फिर दे रही है सर्वे, तो डॉक्टर साहब लेबर फोर्स सर्वे जो गवर्नमेंट दे रही है सर, रोजगार तो उन्होंने देना है। डॉक्टर साहब ये जो फिर लेबर फोर्स सर्वे जो गवर्नमेंट दे रही है डिजिट्स, वो 7.1 एक मैजिकल है, मैजिकल डिजिट है, क्या है ये, कैसे आ सकता है फिर 7.1? अगर डॉन की कल की रिपोर्ट 31% है, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं आप जैसे, वो कह रहे थे कि साल के अंत तक तकरीबन मिनिमम भी 26 से 27%, 28-29 तक भी जा सकते हैं ये नंबर्स, ये फिगर्स। तो ये फिर 7.1 ये कौन सा फिगर आ रहा है गवर्नमेंट जो दे रही है? देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो सेंसस या सेल्फ सैम्पलिंग करने वाले लोग हैं स्टैटिस्टिकल सर्वे के, वो ट्रेंड ही नहीं है। वो कभी जो है पोलियो वर्कर से सर्वे करवा लेते हैं, कभी स्कूल टीचर से सर्वे करवा लेते हैं, कभी जो है नर्सेज से सर्वे करवा लेते हैं। वो उस तरीके से उनके पास वो लेबर फोर्स ही नहीं है जो ट्रेंड सेंसस कर सके, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको वो लिख लेते हैं, अपनी नज़र से जो देखना होता है वो नहीं करते। अगर आपको याद हो कि बजट के करीब करीब या उससे बाद आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के चीफ थे, उनको कहा मिनिस्टर साहब ने कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब मिनिस्टर साहब खुद ही कह दें कि आपका स्टैटिस्टिकल ब्यूरो झूठ बोल रहा है, तो आप और मैं कैसे कह दें कि वो सच बोल रहा है? तो चीजें बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हुई है। करप्शन की बात करते हैं तो ये भी करप्शन है कि डेटा पूरा नहीं देना, इंफॉर्मेशन जो है वो गलत, और फिर डेटा जब पूरा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो फिर उस पर ना प्लानिंग होगी, ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना ही कोई सिमत मैशत की होगी। डेटा आज की दुनिया में डेटा के अलावा, सही कह रहे हैं लशारी साहब के 21वीं सदी की दुनिया है, डेटे के बिला और सही डेटा के अलावा तो आप प्लान ही नहीं कर सकते कि इकोनॉमी क्या वर्ल्ड बैंक और आपको फिक्र देता है, IMF अवार्ड देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और देता है, आपके अपने सर्वे जो हैं वो पॉलिटिकली जो उनको हुक्म मिलता है उस किस्म का वो डेटा बना देते हैं। तो दैट इज नॉट कैसे मॉडर्न मुल्क चलते हैं। लशारी साहब, सर यही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाए आपके ख्याल में कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आया कैसे है? मतलब कहाँ पे वो 60 लाख बता रहे हैं, कहाँ से 1,87,00,000 लोग जो है वो बेरोजगार हैं? ये डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, या आपके ख्याल में डिफरेंसेस हैं, या कोई सर्वे मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है? आपके ख्याल में एग्जैक्टली इतना बड़ा फर्क आपका क्या कहते हैं कि कैसे आ सकता है ये? देखिए, इसकी एक ही वजह, या इससे अगर एक से भी ज्यादा वजह है तो यही होता है कि भी
آپ نے کریکٹ کنسنسس نہیں کیا اور اس کے بعد حکومت کچھ بتاتی ہے اور باقی کے ادارے کچھ بناتے ہیں. مگر ڈیفینیشنل دیکھیے ڈفرنس آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیے میں یہ کہہ رہا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی یہ جو باتیں ہیں نا یہ نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا اہمیت رکھتی ہیں کہ ڈیٹا کے بیس پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے. مگر یہ ابھی اس کو ایک طرف رکھ دیں آپ, اس سے مسائل ہماری قوم کے بہت بڑے ہیں. دیکھیے قومیں کبھی بھی نہیں پنپتی کہ آپ سمجھیں کہ قرضے سے, ریمیٹنس سے یا آپ ٹیکس سے, یہ تین چیزیں ہیں ٹیکس, ریمیٹنس اور قرضے, اس سے کبھی بھی قوم میں نہیں پنپتی. آپ جتنی مرضی اکٹھا کر لیں, یہ جتنے مرضی ٹریلین روپیز اکٹھا کر لیں, اصل بات ہوتی ہے کہ قوم میں پروڈکشن کتنی ہے. تو جب آپ کی پروڈکشن لو ہوگی تو آپ دنیا میں ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تو آپ ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتے. ترقی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. دیکھیے لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. ہماری کوئی انسٹیٹیوشن اس وقت ایفیشینٹلی نہیں چل رہی. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اکانومی اینڈ ادر تھنگ. دیکھیے اتنی بوجھ کے باوجود آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستانی بزنس مین کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. ورنہ آپ دیکھتی ہیں کہ نئی دور کے لوگ کیسے پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں, مگر جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اتنی ہیوی ٹیکسیشن, اتنی بجلی کی مہنگائی, گیس کا چلے جانا, گیس کا نہ ہونا, اس کے باوجود پاکستانی کام کر رہے ہیں. یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. ہم پاکستان میں اتنے نقص نکالتے ہیں مگر ہمارے بزنس مین بہت ہی میں سمجھتا ہوں ریزیلینس ہے اور وہ کام کر رہا ہے. ہمیں انسٹیٹیوشن بنانی ہے, فیلسٹیشن کرنی ہے. دیکھیے ہمیں چاہیے کہ جو بجلی فالتو بچ گئی ہے اس وقت, کون کہہ رہی ہے بجلی بہت زیادہ ہے, ویسے بھی سردیوں میں تقریباً 8,000 میگا واٹ بجلی کم استعمال ہوتی ہے کیونکہ اے سی بند ہو جاتے ہیں. تو اس قوم کو کہیں بجلی دیں, سستی دیں اور تیسری شفٹ پہ چلانے کی کوشش کریں. جیسے کرن صاحب کہہ رہے تھے نا, کام نہیں کرتے, مگر اگر آپ ان کو فیسلٹی دیں گے تو تبھی ان کی کیپیسٹی بڑھے گی. ان کو انکریج کریں گے, ان کو کمپنی میں ایک طرح سے اونرشپ دیں گے کہ یہ آپ کی کمپنی ہے, تو وہ کام کریں گے. انڈرسٹینڈ, میں خود انڈسٹریلسٹ ہوں, میں خود کام کر رہا ہوں, میرے پاس سٹاف ہے, مگر ان کو موٹیویٹڈ رکھنا پڑتا ہے, ان کو اپنا بنا کر رکھنا پڑتا ہے اور پھر ہی وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا کلچر صحیح ہے. ہم تو ذمہ دار لوگ تھے, ہم فوجی لوگ تھے, ہم نے کب انڈسٹری لگائی ہے؟ جب پاکستان بنا تو اس ملک میں صرف 3 انڈسٹریز تھی. تو آج دیکھیں انبار لگا ہوا انڈسٹری کا. تو ہمیں صرف ایک حکومت کی طرف سے ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ٹیکسوں میں, امپورٹ کی ڈیوٹیز میں, کسٹم میں آسانیاں پیدا کرے. ہم کسٹم بھی دینے کو تیار ہیں, ٹیکس بھی دینے کو تیار, مگر اس میں آسانیاں تو کریٹ کرے نا. کہ 2 ہفتے مال ہمارا پورٹوں میں پڑا رہتا ہے تو جی یہ چیز وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. پھر ابھی کرپشن کی بات ہو رہی تھی, پھر جب ادھر پیسے دیتا ہے بزنس مین تو پھر نکل آتا ہے. دیکھیے کرپشن صرف پیسے کی کرپشن نہیں ہوتی ہے, اسمال کرپشن وچ از مور ڈیمیجنگ ٹو پاکستان. کوئی بندہ یہاں پہ مطلب کہ 1 نمبر چیز نہیں دے رہا, دودھ 2 نمبر, چینی 2 نمبر, مطلب کیا چیز ہے جو یہاں پہ ہم, اور اس کو ہم لے رہے ہیں, بڑے ایزیلی لے رہے ہیں, وہ کوئی اس میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا. سو اس مورل کرپشن کا ہمیں دھیان دینا. اوپر کی جو کرپشن ہو رہی ہے ہونے دے, مگر نہ ہو تو بہتر ہے, مگر برائبری جو ہے نا, رشوت ستانی ختم ہونی چاہیے. کہ ہر کام میں وہ پہیا لگانا پڑتا ہے. یہ پہیا جو ہے یہ بزنس مینوں کو بہت تنگ کرتا ہے اور بہت ڈسکریج کرتا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کورٹوں پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, ہمارا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو ہم کورٹ کے بغیر 1 دن میں اپنا ڈسپیوٹ ریزالو کر لیں. سو جب تک انسٹیٹیوشن بلڈنگ, اس کے بعد فیلسٹیشن, اس کے بعد ایزی ایکسیس ٹو دا منسٹریز اینڈ بیوروکریٹس, یہ نہیں ہوگی, یہ ساری باتیں اور اس باتوں سے حل نہیں ہوگا. آپ اگر فارنرز کو کہتے ہیں آئیں ادھر انویسٹ کریں, ہم آپ کو سہولت دیں گے,
तो क्या वो सहूलत आप पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते? एग्जैक्टली उनको दे, क्योंकि वो बिल्कुल पहले अपने लोगों को सहूलत दें, उसके बाद दूसरे लोगों को ऑफर करवाएं, जी, ताकि जी, जी, दूसरे जी, जी। उससे इम्प्रेस होके आए कि आपके लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियात हैं, आपके अपने लोग रुलते फिर रहे हैं और आप दूसरों को ऑफर कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऑफर करवाएं, लेकिन अपने लोगों को तो पहले दे रहे। मैं लशर साहब आपकी बात से एग्री करती हूँ। बार वाले भी पागल नहीं है, वो समझते हैं कि आप लोगों को तो इन्होंने सहूलत दी कोई नहीं हुई है, तो हमको क्या सहूलत देंगे। और फिर देखिए बिजनेसमैनों में रिजल्टमेंट पैदा होती है कि ये बाहर वालों को तो कह रहे हैं, हमें क्यों नहीं भाई? हमें मेन यहाँ की हर चीज बर्दाश्त करने के लिए, क्लाइमेट चेंज हो, फ्लड्स हो, हम बर्दाश्त करें, और वो आके ऊपर से खा के सारा ले भी जाए और बाद में छोड़ भी जाए। अब देखिए कुछ इंडस्ट्रियां या कुछ बिजनेस पाकिस्तान में आए भी हैं, अभी अरामको आ गई है पाकिस्तान, उसका तो कोई नाम नहीं लेता कि जी ठीक है, ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया लशर साहब, आपको पॉइंट आ गया। बस मैं आखिरी बात ये करना चाह रहा हूँ जी कि हम टीवी पे इधर उधर बैठ के ना जी पाकिस्तान बैशिंग हमारा पसंदीदा शगला हो गया। हर कोई कहता है ये नहीं है, वो नहीं है, कोई ये नहीं कहता ये भी हुआ ये भी हुआ। सो अभी देखिए ट्रांजिशन हो रही है। लशर साहब आपको पॉइंट आ गया, जरा वाइंड अप कीजिएगा अपनी बात को। मतलब कि एनर्जी स्टोरेज बैटरी के थ्रू हो रही है, ये इंडस्ट्री अब नई लग रही है पाकिस्तान में। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। सर पॉजिटिव थिंग की आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें, लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे डिजिट्स गलत कोट किए जाते हैं तो भी सवाल है, उस सवाल पे ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि ये जो फिगर्स इतने बताए जाते हैं, जिसमें 7.1 कहाँ पे आ रहा है, और रिपोर्ट्स कल की रिपोर्ट के मुताबिक 31% अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन फिगर्स में, सवाल बनते हैं। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया करने रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब आपका, डॉक्टर कैस असलम साहब आपका, सुहेल लशारी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।